बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। urdumanzil.com से मैं हूँ सबीहा सबा। आज आपकी बहुत जानी पहचानी शख्सियत और बहुत ही एक अहम शख्सियत हमारे साथ मौजूद है। शायर हैं, अदीब हैं, मुहक्किक हैं और बहुत से काम किए हैं इन्होंने। इस वक्त तो उर्दू लुगत बोर्ड के चीफ एडिटर हैं। उससे पहले भी बहुत सारे काम किए। मुख्तलिफ तहकीक का काम इनका बहुत ज्यादा है। इनसे बातचीत करते हैं तो फिर आपको इनसे ज्यादा ही की ज़बानी मालूमात मिलेंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कैसे हैं भाई? आप तो कराची वाले हैं ना, यही पैदा हुए और जी पैदा हुए, बस बीच में कुछ शहर से बाहर भी गुजारा लेकिन फिर वापस आ गए। अच्छा, इस्लामाबाद आप चले गए थे? जी इस्लामाबाद आपने मुख्तदरा कौमी ज़बान में आपने 8 साल मुलाजमत की। जी और अब तहकीकी काम बहुत किया। जी बहुत। और एक आपकी बहुत मशहूर किताब आपने लिखी थी ना जिसमें मालूमात हैं वो पाकिस्तान की तारीख पर है किताब, पाकिस्तान क्रॉनिकल के नाम से। पाकिस्तान क्रॉनिकल उर्दू में काफी ज़ख़ीम है किताब। काफी ज़ख़ीम है, 1300 की किताब है और उसमें पाकिस्तान की मंथ बाय मंथ हिस्ट्री है। अच्छा। जनवरी अगस्त 47 से लेके अभी ताजा एडिशन आया है उसमें तो मार्च 2018 तक। अच्छा। पूरी तारीख कवर की है पाकिस्तान की पूरी तारीख। तो वो तो ऐसी किताब है वो तो आम लोगों तक पहुंचनी चाहिए, यानी स्टूडेंट तक पहुंचनी चाहिए, नई नस्ल तक पहुंचनी चाहिए। तीसरा एडिशन आया है और तीसरा भी नहीं बल्कि चौथा कह सकते हैं क्योंकि पहला एडिशन 2000 में शबों पर नहीं, उनके हिसाब से तो 2000 कम होता है ना। मतलब ये है कि हिसाब से बहुत होता है जो हमारे यहाँ किताबें पढ़ने का ट्रेंड है और जो खरीद के पढ़ने का तो उस लिहाज से ये किताब बड़ी मतलब मकबूल हुई। नहीं, मेरा ऐसा दिल चाहता कि भाई जो इतनी अहम चीजें हैं वो तो लाइब्रेरियों में होनी चाहिए, कॉलेज की लाइब्रेरियों में, ताकि वो और उसके कॉलेज में यूनिवर्सिटी में बहुत गई है वो किताब। कोई लाइब्रेरी में खाली पाकिस्तान की या कोई अखबार का दफ्तर ऐसा नहीं होगा, कोई टीवी चैनल ऐसा नहीं होगा कि जहाँ के न्यूज़ ब्यूरो में ये किताब मौजूद ना हो, क्योंकि ये उनके काम की ज्यादा किताब है। कोई भी वाक़या होता है तो उसके फॉर्मूले उसका हवाला वहाँ से ले लेते हैं। हाँ कि पहले इस तरह कोई और वाक़या हुआ हो या कोई भी जैसे कोई किलिंग हो जाए तो पता चल जाता है कि पीछे। खुद आप भी उससे काम लेते होंगे क्योंकि याददाश्त इतनी नहीं होती कि बिल्कुल ऐसे ही जब कभी जरूरत मैंने उसका एक इशारिया बनाया हुआ है जो उसमें छपा है किताब में, तो उस इशारिये से खुद मुझे बहुत मदद मिलती है। मैं ऐसे ही लग रहा मुझे। और इसके अलावा आपने ये क्विज प्रोग्राम बहुत किए एक तालिब इल्मी के ज़माने में शौक था ये। अच्छा, ये तालिब स्कूल कॉलेज के ज़माने में, यूनिवर्सिटी के ज़माने में नहीं, आप इसे उनको सवालात बना के देना ये वो बात की बात है। वो तो जब हम प्रैक्टिकल लाइफ में आए मैं उसकी बात कर रही तो उन्होंने फिर हमसे टीवी के लिए प्रोग्राम उन्होंने फिर हमसे कहा कि आप हमारी उस पैनल में आ जाएं जो रिसर्च पैनल होता है। पहले आपने वैसे हिस्सा लिया? पहले हिस्सा लेते रहे उसमें। बहुत इनाम जीते 150 ट्रॉफी वगैरह मेरे पास है। अच्छा। वैसे वो गाड़ियां तो मिलती जी मोटरसाइकिल सबसे बड़ा इनाम होता था। मोटरसाइकिल भी 2-3 दफा में बात तो 25 में देते थे। मोटरसाइकिल तो एक ही दफा में जीत ली थी। अच्छा। तो कार का होता था कि 7 प्रोग्राम होते थे। अच्छा। और अब तो एक प्रोग्राम में 7 का तो वो ऐसे लूट मार भी मचा देते हैं। वो क्विज नहीं रहा, अब तो गेम शो हो गया ना। गेम शो हो गया और क्विज और गेम में बहुत फर्क होता है, लोग ये फर्क नहीं समझते। लेकिन तो अपनी जहानत से जीतता है आदमी, गेम में तो बिल्कुल ये आप देखेंगे जो ये आप जिस तरह के प्रोग्राम पहले होते थे उसमें भी बच्चों को भी शौक होता था कि हम भी हिस्सा लें और मालूमात हासिल करें। अब तो सिर्फ वो गेम खेलते रहते हैं कंप्यूटर पे। और हाँ वैसे भी जो रमजान वगैरह में होते हैं इनाम जिसमें मिलते हैं वो भी गेम शो ही होते हैं ना, क्योंकि वो गेम शो ही है। क्योंकि वो मोबाइल है, किसको चाहिए तो किसी तरह उछाल दिया नहीं, ये तो वो जैसे बावकार एक तरीका होता था ना, इंसल्टिंग तरीका है। हाँ, और ये थोड़ी इज्जत से मिलता था बावकार तरीके से जाके। और बड़े लोग जाते थे, बड़े जो कौन नहीं जाते थे, सब शौक से जाते थे और काफी अच्छे प्रोग्राम थे।
بل اس طرح کا بھی ہونا چاہیے. اس طرح کا ہونا چاہیے. مسئلہ یہ کہ ہمارے کئی چینل ہم سے کہتے ہیں کہ اس طرح کا پروگرام کرو, لیکن جب ہم بات آگے چلتی ہے کہ ہاں بھائی ہونا چاہیے تو وہ کہتے ہیں اسپانسر بھی آپ ڈھونڈ کر لائیں. یا ہم کوئی کسی کو تجویز پیش کریں تب بھی یہی کہتے ہیں کہ اسپانسر لاؤ تو پھر کریں گے. اب اسپانسر پروگراموں کے لیے پروگراموں کا ہوتا ہے تو یہ تو ان کی مارکیٹنگ والی ٹیم کا کام ہے کہ وہ اسپانسر ڈھونڈے. ہمارا کام تو یہ نہیں ہے نا. ہم تو یہ ہے کہ ایک اچھا کوئی پروگرام ہم کو پورا بنا کے دے سکتے ہیں. بالکل جو آپ کا تجربہ ہے, لیکن یہ کہ وہ کچھ اور ڈیمانڈ کرتے ہیں. اچھا, وہ ایسے ہی وہی جیسے شاعری میں ایک آدھ شو پہ ایک نیوز چینل کر رہے ہیں, ایک دو, لیکن زیادہ نہیں کر رہے. ان کے بھی ہدف کچھ اور ہے, باہر گھومنا پھرنا, پاکستان سے باہر جو لوگ آتے ہیں وہاں سے ان کو بہت ہاتھوں ہاتھ کو لیتے ہیں. اچھا, اور پھر ظاہر ہے اسی بنیاد پر ان کو بھی بلایا جاتا ہے. یہ تو آپ کو پتا ہے کہ جی ہاں, یہ تو تھوڑا سی ریسیپروکل ہوتا ہے. لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے اصل میں. کتنے لوگ چھوٹے شہروں میں بھی میں دیکھا, بڑے بڑے شاعر کونے خدروں میں بیٹھے ہیں اور ان کی چھوٹی سی خبر چھپتی ہے, بڑا بڑا پروگرام کرتے ہیں چھوٹی سی خبر, لیکن آپ دیکھیں کہ بڑے شہروں والے اس میں سے فائدے میں رہتے ہیں. ہر چیز شہر میں جیسا نام نہیں لینا چاہیے, لیکن یہ ایسا ہوتا ہے اکثر کہ اب امریکہ کے کسی شہر سے کوئی شاعر آئی, ان کو یہاں پہ اٹھایا جا رہا ہے, ان کے ساتھ تقریبات ہو رہی ہے, ان کی کتاب کی لانچنگ ہو رہی ہے. اب جب وہاں پر پوچھا جائے کسی سے, امریکہ میں ہمارے دوست صاحب بھی ہیں کہ بھائی آپ کے یہاں سے یہ فلاں شاعر آئی تھی, تو کہتے ہیں ہم تو جانتے نہیں, یہاں تو لوکلی تو وہ کہیں بھی نہیں بلائی جاتی. پاکستان والے جو ہیں وہ ان کو اٹھائے کرنا, اور اسی توقع پہ کہ شاید وہ ان کو بلائیں گے. ایسا ہی ہے. تو اس کے بعد یہ آپ جو ہے آپ بھی بہت اہم کام کر رہے ہیں. اردو لغت بورڈ کا 2-3 سال ہو گئے, 3 سال ہو گئے, 2.5 سال ہو گئے. اچھا, تو اردو لغت بورڈ میں آیا تھا. تو یہ تو پرانا ادارہ ہے پہلے. یہ اس کو 61 سال ہو گئے ادارے کو. اچھا, 14 جون 1958 کو بنا ہے یہ ادارہ. اچھا, اور اب 14 جون آنے والی ہے تو اس کو 61 سال ہو جائیں گے مکمل. اور یہ اس کے پہلے چیف ایڈیٹر جو تھے وہ بابا اردو تھے, مولوی عبداللہ. جی جی. اور جو فتح آبادی صاحب کی تجویز پر یہ ادارہ قائم ہوا تھا. جی. وہ صاحب بھی اس سے وابستہ رہے. جی. اور بہت بڑے بڑے اس زمانے کے جو اکابر تھے وہ اس سے وابستہ رہے. بھٹی صاحب رہے اس میں. جی. اور بھٹی صاحب کو 17-18 سال جو ہے بھٹی صاحب اس کے سیکرٹری رہے. اچھا. اور ایز ایز سیکرٹری تھے, وہ جاب نہیں تھی اور نہ ان کو کوئی مطلب شاید پیٹرول ممکن ہے ملتا, مجھے صحیح نہیں معلوم, لیکن یہ کہ ادروائز یہ کہ وہ ان کو کوئی دفتر کی طرف سے کوئی تنخواہ نہیں ملتی تھی, کہیں اور جاب کرتے تھے. اور اتوار کو افسوس ہے ہر اتوار کو وہ دفتر آتے تھے اور یہاں پہ پورے ہفتے پر جو بھی کام ہوا ہوتا تھا اس کو چیک کرتے تھے, اور نیا جو خود بھی کر کے لاتے تھے گھر سے کام میں اضافہ کرتے تھے. تو وہ 15-16 سال انہوں نے اس ادارے کو دیا آپ کے سامنے, اور ان کے زمانے میں ہی سمجھیے اس کی بنیاد استوار ہوئی. اور اس کے بعد جو پہلی جلد چھپی تھی 1978 میں, تو اس وقت وہ ادارے میں تو نہیں تھے, لیکن یہ کہ وہ جلد جو بھی چھپی تھی ہے جو بعد میں چھپی ہے اس سب میں ان کی محنت شامل ہے. سب کے ساتھ بہت اہم آدمی تھے, اور خاص طور سے لغت نویسی کے حوالے سے ان کا بہت کنٹریبیوشن ہے, بہت ان کا. پھر اس کام کو آپ آگے بڑھا رہے ہیں. میں جب آیا اس ادارے میں تو ہماری 22 جلدوں میں یہ ہمارا کام مکمل ہوا ہے, لیکن سب سے پہلے تو ہمیں یہ چیلنج قبول کرنا پڑا کہ 22 جلدیں وہ دستیاب نہیں تھی. اس میں سے کچھ جلدیں جو تھیں زیادہ سیل ہو گئی تھی, یا کیا اس میں کہتے ہیں کہ چوری ہو گئی تھی جلدیں, کچھ اس طرح کے معاملات تھے. بہرحال کے وہ 6 جلدیں اس میں سے کم تھی سیٹ میں سے. تو سب سے پہلے تو میں نے آگے وہ 6 جلدیں چاہتی, تاکہ کوئی خریدتا نہیں تھا پھر اس کو, کہ جب پتہ چلتا تھا کہ سیٹ مکمل نہیں ہے تو اتباع کی سیل بھی رکی ہوئی تھی. وہ 6 جلدیں مکمل کی. پھر اس کے بعد جو میں نے کام کیا اس میں وہ حکومت کا ہمیں بہت سپورٹ حاصل رہی, بہت مدد شامل رہی ان کی. وہ ہم نے یہ کیا کہ اس پورے 22 والیوم میں جتنے بھی لفظ تھے, جتنے بھی اس کی اسناد تھیں, جتنے بھی اس کے معنی جو بھی کچھ تھا, وہ اس کو دوبارہ کمپوز کر کے, کیونکہ پہلے ٹائپ میں چھپا تھا, ہم نے اس کو کمپوز کر کے آن لائن کر دیا. اب اردو لغت کی ویب
سائٹ بھی موجود ہے اور اس کی موبائل ایپ بھی موجود ہے. اور اس میں آپ لفظ ٹائپ کرتے ہیں تو لفظ جیسے ہی آپ ٹائپ کر کے اس کے بٹن کلک کرتے ہیں تو اس کے پورے جس طرح سے لغت میں چھپا ہوا وہی سب کچھ اس کے سامنے آ جاتا ہے. بہت آسانی تو پہلے مرحلے میں تو ہم نے اس کے ٹائپنگ والا کام کیا. پھر ہم اس کے دوسرے فیز میں گئے کیونکہ یہ کام انہوں نے جو پی سی وغیرہ بنا کے بھیجا تھا وہ 2 فیز کا کام تھا. تو دوسرے فیز کی بھی اپروول ہمیں مل گئی اور وہ یہ تھا دوسرے فیز میں کہ ہم نے پورے 22 جلدوں میں جتنے بھی لفظ تھے 2,64,000 لفظ وہ ریکارڈ کیے. اور وہ اس کے وہاں پر ہر لفظ کے سامنے آپ کو ایک اسپیکر بھی نظر آتا ہے. جب آپ اس اسپیکر پر کلک کرتے ہیں تو اس کا تلفظ سنائی دیتا ہے اس لفظ کا. اچھا یہ بہت ضروری ہے. اور اس سے ریڈیو ٹی وی چینل کو بہت فائدہ ہوا کیونکہ بہت سارے بچے جو ہے ہمارے غلطیاں کرتے ہیں بولنے میں اور کوئی جان بوجھ کے نہیں کرتا. ٹی وی چینل میں کام کرتا ہوں لوگ مذاق اڑاتے ہیں ان کے لیے فلاں لفظ کو اس طرح سے انہوں نے تلفظ کیا فلاں غلط بول دیا کتاب سے کتا بچہ کر کے لیکن جان بوجھ کے تو کوئی نہیں کرتا. اگر ان کو صحیح رہنمائی مل جائے گائیڈنس مل جائے کیونکہ مجھے یہ بھی تجربہ ہے کہ رات کے 2 بجے مجھے لوگوں نے فون کر کے صحیح تلفظ پوچھنا کہ بھائی صبح حلف برداری ہو رہی ہے وزیر اعظم کی تو یہ حلف ہے لفظ یہ حالات ہے. تو اس کا مطلب اس کو کسی نے کہا کہ حلف ہے کسی نے کہا حلف ہے. میں نے کہا بھی دونوں درست ہیں. یہ حلف بھی حلف برداری بھی اگر آپ کہیں گے وہ بھی ٹھیک ہے. حلف برداری بھی درست ہے حلف برداری بھی درست ہے. کیونکہ بعض لوگ ایسے بھی ہیں اردو میں کہ جو 2 تلفظ ان کے رائج ہیں نہیں دونوں تلفظ درست نہیں ہیں. وہ جیسے بیت المقدس اور بیت المقدس تو دونوں طرح درست ہے. ایسے الزام جو ہے لفظ تو وہ دوست لفظ تو الزام ہے لیکن زوم جو کیونکہ اب زیادہ پنجاب میں زوم سنتے ہیں یہاں کے زوم وہ اس میں ایک بار ہم کے صاحب سے بھی بات ہوئی تھی جب وہ حیات ظاہر ہے تو وہ انہوں نے بھی مجھ سے یہ کہا کہ ایسے الفاظ جو غلط عام ہو چکے ہیں اور بلکہ انہوں نے مطلب مجھے بتایا ساری بہت تربیت کرتے تھے کہ غلط العوام کیا ہوتا ہے غلط العام کیا ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا اگر غلط العوام ہے اس کو تو ٹھیک کرتے ہیں غلط العوام کو جو ہے نا غلط نہیں جانا چاہیے لیکن غلط العام ہو جائے تو اس کو قبول کر لینا چاہیے. زیادہ لوگوں وہی لفظ اور غلط العام کسی بھی ایک محاورہ ہے تو زیادہ اس پر اصرار نہیں کرنا چاہیے. اور بہت سارے لوگ لکھنے میں بھی ایسے ہوتے ہیں کہ جو اصولی طور پر غلط ہیں. جیسے لبِ سڑک ہے ایک لفظ. اب سڑک ہندی کا لفظ ہے لب فارسی کا لفظ ہے اس میں اضافت کیسے لگے گی اور لبِ سڑک جو ہے بالکل غلط ترکیب ہے. لیکن حفیظ صاحب اس کے وہ تھے قائل تھے اور انہوں نے کہا کہ یہ غلط اور عام ہے. بڑ لبِ سڑک جو ہے یہ کہنا میرا گھر بڑ لبِ سڑک ہے یہ درست مانا جائے اس کو اور اس پر اصرار نہ کیا جائے کہ یہ غلط ہے. حالانکہ ظاہر ٹیکنیکلی غلط ہے وہ لیکن انہوں نے کہا کہ کشادگی ہونی چاہیے اور زبانیں اسی طرح سے آگے بڑھتی ہیں اور اردو میں تو خاص طور سے بہت زیادہ وسیع القلبی ہے. اصل میں ہمارے یہاں ایک اور پرابلم شروع سے رہا اور اب بھی ہے کہ لفظوں پہ آراب نہیں ہے. عربی میں بھی آپ قرآن پاک پڑھتے ہیں یا سب کچھ تو بالکل واضح آراب ہر لفظ پر لگے ہوئے اور کوئی غلطی کا امکان نہیں ہوتا. ہندی میں بھی ماترائیں ہیں انگلش میں واولز کی مدد سے آپ وہ بالکل صحیح تلفظ ادا کر لیتے ہیں. لیکن اردو میں اب نہیں سمجھ میں آتا کہ یہ نیستہ ہیں لفظ یہ نیستہ ہیں. ہاں دونوں طرح درست ہے اور معنوں میں ذرا سا فرق ہے ان کا لیکن یہ کہ اس طرح سے بھی بہت سارے لفظ ہوتے ہیں کہ جو 2 طرح درست بھی ہوتے ہیں بولنے میں بھی لیکن یہ کہ وہ لکھنے میں بعض اوقات ہمیں نہیں پتہ چل پاتا کہ اس کو ہم کیا پروناؤنس کریں. یہ حلف اور حلف والا مسئلہ جیسے کہیں بھی آپ پڑھیں گے اس پہ اضافت نہیں لگی مطلب اس پہ آرام نہیں لگے گی ہوں گے تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بچے غلط پڑھتے ہیں اس کو. یا یہ ہوتا ہے ٹائپنگ میں ہو جاتا ہے جیسے کتابچہ کا جو جیسے تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات ٹائپنگ میں یہ ہوتا ہے کہ اس نے کتاب کے بعد فرض کر لیجیے اس نے اسپیس دے دی تو وہ بچہ جو ذہن میں چلا گیا بچہ جو ہے تو وہ کتابچہ جو ہے وہ کتا بچہ ہو گیا کیونکہ وہ تو روانی اس کے سامنے
وہ تیزی سے آ رہا ہے لکھا ہوا، وہ تو وہاں سے پڑھ رہا ہے اور اس کو اتنی مطلب پریشر ہوتا ہے کہ اس کو سوچنے کا وقت نہیں ہوتا. وہاں پر ہمیں کتابت کی غلطی تو چل جائے گی لیکن تلفظ کی غلطی نہیں کرنی چاہیے. اچھا خود لکھتے ہوئے ہم نے بھی کیا ہم نے. اچھا مجھے پہلے کچھ شاعری بھی سنائے، وہ تو پھر ورنہ آپ کی رہ جائے گی، بیچ میں سنتے ہیں. اس سے جڑی ہوئی ایک بات پھر اس کے بعد شعر سنا دیتا ہوں کہ میں نے ایک چھوٹا سا مینول بھی چھاپا ہے اردو لغت بورڈ کی طرف سے، جس کا نام ہم نے رکھا ہے صحیح تلفظ درست املا، اور اس میں ہم نے اصول پہ لکھی ہیں کہ کون سا لفظ کس اصول کے تحت کیا اس کا تلفظ ہونا چاہیے، کیا اس کا املا ہونا چاہیے. یہ بہت اچھا ہے. تو کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جیسے اب ڈھاکہ ہے، اس کو ڈھا کاف اور پھر ہی لکھتے ہیں، لیکن درست لفظ یہ ہے کہ کاف کے بعد الف لگایا جائے، کیونکہ جب بنگالی تلفظ اس کا یہی ہے. اور اب تو ڈی ایچ اے کی اے کر دی ہے اس کو. جی اب جی ایک غزل کی چند شعر پیش کرتا ہوں کہ یہ جو میرا تیرا تعلق ہے، میرا مجموعہ بھی آ رہا ہے تعلق کے نام سے، تو اسی غزل سے اس کا نام کشید کیا ہے. یہ جو مجموعہ میرا پہلا آ رہا ہے، آرام سے کام ہو رہا ہے. یہ جو میرا تیرا تعلق ہے جسم سے روح کا تعلق ہے، یہ جو میرا تیرا تعلق ہے جسم سے روح کا تعلق ہے، وہ جو ایک عمر ہم نفس تھا میرا، وہ جو ایک عمر ہم نفس تھا میرا، اس سے اب نام کا تعلق ہے. وہ جو ایک عمر ہم نفس تھا میرا، اس سے اب نام کا تعلق ہے. وہ بچھڑتا ہے اور نہ ملتا ہے، وہ بچھڑتا ہے اور نہ ملتا ہے، یہ بھی کوئی بھلا تعلق ہے. وہ بچھڑتا ہے اور نہ ملتا ہے، یہ بھی کوئی بھلا تعلق ہے. اور سب سے میرے تعلقات الگ، سب سے میرے تعلقات الگ، اور اس سے جدا تعلق ہے. سب سے میرے تعلقات الگ اور اس سے جدا تعلق ہے. یہ بھی ایک زندگی کا حاصل ہے، یہ بھی ایک زندگی کا حاصل ہے جو برا یا بھلا تعلق ہے. یہ بھی ایک زندگی کا حاصل ہے جو برا یا بھلا تعلق ہے. یا تعلق میرا کسی سے نہیں، یا تعلق میرا کسی سے نہیں، یا ہر ایک سے نیا تعلق ہے. یا تعلق میرا کسی سے نہیں، یا ہر ایک سے نیا تعلق ہے. جس کے دم سے ہر ایک تعلق تھا، جس کے دم سے ہر ایک تعلق تھا، اب وہی مجھ سے لا تعلق ہے. جس کے دم سے ہر ایک تعلق تھا، اب وہی مجھ سے لا تعلق ہے. اور کوئی بھی جانتا نہیں ہے مجھے، کوئی بھی جانتا نہیں ہے مجھے، شہر بھر سے میرا تعلق ہے. کوئی بھی جانتا نہیں ہے مجھے، شہر بھر سے میرا تعلق ہے. عشق سب سے عظیم سچائی، عشق سب سے عظیم سچائی، عشق سب سے عظیم سچائی، ہجر سب سے بڑا تعلق. کیا کہنا، عشق سب سے عظیم سچائی، ہجر سب سے بڑا تعلق ہے. یہ جو میرا تیرا تعلق ہے جسم سے روح کا تعلق. بہت اچھا. اور سنائیے. اس میں میرا خیال کافی خزانہ پرانی ڈائری ہوگی، نہیں آتی، شرم بھی آتی ہے کہ ٹائم نہیں ہوتا. یہ بات نہیں ہے کہ تجھی سے نہیں ملتا، یہ بات نہیں ہے کہ تجھی سے نہیں ملتا. ایک عمر ہوئی ہے میں کسی سے نہیں ملتا. یہ بات نہیں ہے کہ تجھی سے نہیں ملتا، ایک عمر ہوئی ہے میں کسی سے نہیں ملتا. دنیا سے تو ملتا ہے پتہ تیری گلی کا، دنیا سے تو ملتا ہے پتہ تیری گلی کا. دنیا کا پتہ تیری گلی سے نہیں، دنیا سے تو ملتا ہے پتہ تیری گلی کا. دنیا کا پتہ تیری گلی سے نہیں ملتا. جو سست قدم ہیں وہی پا لیتے ہیں منزل، جو سست قدم ہیں وہی پا لیتے ہیں منزل. اس عشق میں کچھ تیز روی سے نہیں ملتا، جو سست قدم ہیں وہی پا لیتے ہیں منزل.
اس عشق میں کچھ روی سے نہیں ملتا. روی سے حاصل کرتے ہوئے چل جاتے ہیں سست وچار کرتے. ہمارا تجربہ ہے جو وہ جو تشریح کی رفتار سے جاتے ہیں نا وہ کامیاب رہتے ہیں. کہ اس بز میں جاتا ہوں میں جس شخص سے ملنے, اس بز میں جاتا ہوں میں جس شخص سے ملنے, اس بز میں جا کر میں اسی سے نہیں ملتا. اس بز میں جاتا ہوں میں جس شخص سے ملنے, اس بز میں جا کر اسی سے نہیں ملتا. یہ بات بھی آشفتہ سری نے ہی بتائی, یہ بات بھی آشفتہ سری نے ہی بتائی, کچھ بھی یہاں آشفتہ سری سے نہیں ملتا. یہ بات بھی آشفتہ سری نے ہی بتائی, کچھ بھی یہاں آشفتہ سری سے نہیں ملتا. اور فرحاد ہو راجھا ہو کہ وامق ہو کہ مجنوں, فرحاد ہو راجھا ہو کہ وامق ہو کہ مجنوں, احوال میرا ان میں کسی سے نہیں ملتا. یہ بات نہیں ہے کہ تجھی سے نہیں ملتا, ایک عمر ہوئی ہے کسی سے نہیں. بہت اچھا, بہت اچھا. نظمیں لکھتے ہیں, زیادہ نظمیں لکھتے ہیں. نظمیں لکھتی ہیں میری نظمیں لکھا تو کبھی مختلف مزاج کی ضروری ہے. زندگی کیا ہے, سفر مٹی کا ہے. اب اس پہ بھی دیکھیے نا, مٹی اور مٹی, اس پہ بھی بحث سے پوری موجود ہو. پہلے لوگ مٹی کرتے تھے, اس پہ ایک صاحب نے تو ریڈیو پاکستان سے استعفیٰ دے دیا تھا, ان سے اصرار کیا جا رہا تھا کہ وہ مٹی بولے. اچھا, تو لگا کہ نہیں میں غلط لفظ نہیں بولوں گا, استعفیٰ دے دوں گا. اور وہ استعفیٰ لکھ کے جب لے آیا تھا پھر ڈی جی وی جی نے ان کو سمجھایا کہ بھائی آپ مٹی بولتے رہے, استعفیٰ تو نہ دیں. زندگی کیا ہے, سفر مٹی کا ہے. زندگی کیا ہے, سفر مٹی کا ہے, اور دنیا کیا ہے, گھر مٹی کا ہے. زندگی کیا ہے, سفر مٹی کا ہے, اور دنیا کیا ہے, گھر مٹی کا ہے. زندگی میں ایک محبت کے سوا, زندگی میں ایک محبت کے سوا جو بھی کچھ ہے سر بسر مٹی کا ہے. زندگی میں ایک محبت کے سوا جو بھی کچھ ہے سر بسر مٹی کا ہے. اور سارے انسان ایک جیسے ہیں مگر, سارے انسان ایک جیسے ہیں مگر مختلف سب پر اثر مٹی کا ہے. سارے انسان ایک جیسے ہیں مگر مختلف سب پر اثر مٹی کا ہے. تھا کبھی پھونکا حوالہ معتبر, تھا کبھی پھونکا حوالہ معتبر, اب حوالہ معتبر مٹی کا ہے. تھا کبھی پھونکا حوالہ معتبر, اب حوالہ معتبر مٹی کا ہے. کوزہ گلی کے درمیان, کوزہ گلی کے درمیان جو ہنر ہے وہ ہنر مٹی کا ہے. کوزہ گلی کے درمیان جو ہنر ہے وہ ہنر مٹی کا ہے. ایک دن مٹی میں سب مل جائے گا, ایک دن مٹی میں سب مل جائے گا. سب تماشا چشمے تر مٹی کا ہے. اور اس خرابے میں ہے جو بھی کچھ عقیل, اس خرابے میں ہے جو بھی کچھ عقیل, خوبصورت ہے مگر مٹی کا ہے. اس خرابے میں ہے جو بھی کچھ عقیل, خوبصورت ہے مگر مٹی کا ہے. زندگی کیا ہے, سفر مٹی کا ہے, اور دنیا کیا ہے, گھر مٹی کا ہے. اچھا, آپ سے یہ پوچھا, آپ کوئی وراثت میں ملی شاعری؟ وراثت میں اب دیکھیے اس زمانے میں ہمارا جب بزرگوں کا جو زمانہ تھا تو ہر آدمی کچھ طبع موضوع کا تو ہوتا ہی تھا. میری والدہ بھی شاعری کرتی تھی, لیکن ظاہر ہے کوئی وہ لائن لائٹ میں نہیں تھا. گھر میں مصرع طرح آ جاتا تھا, اور وہ زیادہ تر منقبتیں اور سلام وغیرہ مذہبی شاعری سے آتے تھے. اور ہندوستان میں جب ہوتی میرے بھائی جا کے اس کو محفلوں میں پڑھتے تھے. اچھا, تو وہ عصمت تخلص بھی کرتے تھے. تو وہ مطلب یہ انہیریٹ ہوا. میرے ماموں بھی شاعر تھے, میرے پھپھا شاعر تھے, مطلب جیسے کوئی معروف شاعر نہیں تھے, لیکن میرے جو معروف لوگ جو میرے خاندان میں گزرے ہیں
وہ میرے والد کے خالزاد بھائی تھے علی سردار جعفری. اچھا. جو رشتے میں میرے چچا ہوتے ہیں علی سردار جعفری. اور پھر تو والدہ کی طرف سے میری والدہ کے ماموں تھے علی سید محمد جعفری. اچھا. اور ان کے بہت قریبی عزیز تھے مذہب کے. اور ایک اور طنز و مزاح کے شاعر تھے ظریف جوہر پوری. اچھا ان کا کلام اب ہے مطلب مجھے دلچسپی ہے. سید محمد جعفری صاحب کی کلیات ابھی 4-5 سال پہلے لاہور سے چھپی ہے. پہلے ان کے 2 شعری مجموعے بھی چھپے تھے الگ الگ, پھر اس میں کچھ اور کلام بھی شامل کر کے ان کی کلیات بھی اب سنیمی نے چھاپی ہے. اچھا. علی سردار جعفری اور علی سردار جعفری پر میں نے ایک کتاب بھی کمپائل کی ہے جو ان کے بارے میں لکھے گئے مختلف مضامین بھی تھے, ان کے انٹرویوز بھی ہیں. اس کے اندر ان کے بلرامپور جو ہمارا آبائی شہر تھا اس حوالے سے بھی 2-4 لوگوں نے ہم کو, ایک آدم رشتہ دار نے بھی اور کچھ بیکل افسائی نے, کیونکہ بیکل افسائی بھی بلرامپور کے, تو انہوں نے اس نسبت سے اس تعلق سے. میں ایک دفعہ دلی گئی تھی تو وہاں آئے تھے جو وہاں مشاعرہ میں پڑھا. میں نے بھی خوش قسمتی سے ایک مشاعرہ کے ساتھ پڑھا ہے اور میں نے ان کو اس دن کہا بھی تھا. اس دن اس میں سمیع بھائی بھی تھے اس مشاعرے میں. 99 میں یہاں پہ کراچی میں ہوا تھا شہر فائد کا مشاعرہ. تو اس میں سردار جعفری صاحب آئے تھے, تو میں نے ان سے کہا تھا کہ میری زندگی کی بڑی خواہش تھی کہ میں کوئی مشاعرہ آپ کے ساتھ کروں. ظاہر وہ تو بہت سینئر آدمی تھے, تو بس مجھے ایسے ہوتا ہے لپٹا لیا انہوں نے مجھے زمانے میں کہ مشاعرہ ہوتا ہے. جی جی جی, وہ پہلا بڑا مشاعرہ جو تھا شہر فائد کا ہوتا تھا, اس میں پھر بعد میں چھوٹے چھوٹے مشاعرے اور ہوتے تھے مشاعرے. تو وہ ان کے ساتھ پڑھنے کا ایک اتفاق ہوا تھا, کیونکہ وہ ظاہر جب اس میں بہت پہلے نہیں بچوں میں میری بچیوں نے 1-2 بچیوں نے انگریزی میں لکھا بھی ہے, شاعری بھی کی ہے, لیکن وہ انہوں نے سیریسلی نہیں کیا اس کو اور پھر چھوڑ دیا. ایک بچی تو بہت اچھی میری نظم لکھتی تھی اور میں اس کو لے کے بھی گیا ڈکشنری گیدرنگز میں جہاں پر انگریزی شاعری وغیرہ سننے کا ماحول ہو, اور لوگوں نے اس کو بہت اپریشیٹ بھی کیا. لیکن یہ کہ میرے سارے بچوں نے اردو بھی سب ہے تو انگلش میڈیم کے پڑھے ہوئے, لیکن جیسے بہت سارے لوگوں کے لیے کہا جاتا ہے نا کہ وہ اردو کے بہت بڑے ادیب ہیں شاعر ہیں, لیکن ان کے بچوں کو اردو نہیں آتی. لیکن اللہ کے شکر میرے یہاں یہ صورت حال نہیں. میری وائف نے بھی اس پہ بہت محنت کی, میں نے بھی. بچپن سے ہم نے ان کو ایسی کتابیں بھی پڑھنے کے لیے دی کہ جیسے ابن انشا کی کتابیں, صوفی تبسم کی شاعری, ٹوٹ بٹوٹ کی نظمیں, تو وہ اس طرح سے اسکولوں میں پڑھائی جاتی ہے. ہاں اسکولوں میں پڑھائی جاتی ہے, لیکن ہم نے تو ڈیلیبریٹ میں ان کو زیادہ چیزیں دی ان کو اسکول سے کہیں زیادہ. اب جیسے بڑی بچی تھی اس نے جب اردو کی آخری کتاب پڑھی تو اس نے کہا کہ ہمارے اسکول میں تو کچھ اور پڑھایا جاتا ہے, اس میں تو کچھ اور لکھا ہے. میں نے کہا بیٹے یہ طنز و مزاح کی کتاب ہے, ہیومر ہے یہ, اس کو آپ ہیومر کی طرح لیں, اس کو سنجیدگی سے مت دیجیے گا کہیں آپ اورنگزیب کے وہی حالات جا کے لکھ دیں جو اس کتاب میں لکھے. تو اب یہ ہے کہ یہ ابھی آپ کی تو ملازمت چل رہی ہے, آپ اور کیا کام کر رہے ہیں اس میں؟ ابھی ہم نے کیا یہ کافی دنوں سے ایک تھا پروجیکٹ تھا کہ جو ہماری 22 جلدوں کی لغت ہے وہ ایک تو اسپیس بھی بہت کھیلتی ہے, پھر وہ قیمت بھی اچھی خاص زیادہ ہے. جو متعین کی وہ قیمت تعین کرنے میں میرا ہاتھ نہیں ہے, بہت سارے عوامل ہیں. کاغذ کی قیمت بھی بڑی ہے, پرنٹنگ کاسٹ بھی بڑی ہے, اور پھر ڈسکاؤنٹ بھی 50% مانگتے ہیں لوگ, تو اس کی وجہ سے اس کی قیمت سیٹ کی 50,000 روپے ہو گئی ہے. تو وہ ہر آدمی کی قوت خرید میں بھی نہیں آتی. جگہ کا بھی ایشو ہے کیونکہ 22 جلد ہے, تو ہم نے اس کو کنسائز کر دیا 2 جلدوں میں. ہم نے بیسک لفظ اٹھا کے اس میں سے بنیادی الفاظ 2 جلدوں میں ایک لغت بنائی 1800 صفحے میں. تو وہ اس کی پہلے دن مہینے کے آخر تک چھپنے کا امکان ہے, اور وہ ٹینڈر ہو گیا ہے اور سب کچھ. اس کا وہ ایک بیچ میں عید کی چھٹیاں نہ آئی ہوتی نا, تو شاید تک وہ چھپ بھی چکا ہوتا. اس کی قیمت کیا ہوگی؟ اس کی فی قیمت ہم نے 3,000 روپے رکھی ہے. 6,000 روپے کا سیٹ ہوگا, لیکن وہ جو آپ کو بتایا کہ 50% ڈسکاؤنٹ آج کل ایک ٹرینڈ ہے, تو وہ 50% ڈسکاؤنٹ پہ ہم دیں گے تو 3,000 روپے میں وہ سیٹ مہنگا دیں گے.
ہم تو اسی قیمت 5000 آپ تو 3000 بھی کر سکتے ہیں اگر کوئی. اچھا یہ جو آن لائن کا سلسلہ یہ زیادہ بڑھائیں گے. یہ تو ہر ایک کے دسترس میں آ گیا, موبائل فون میں آ گیا. بالکل آپ اس کو پلے اسٹور سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہو, ایپ کو انسٹال کر لیں آپ اس کو اپنے پاس ایک دفعہ. اچھا آپ پہلے یہ ہوتا تھا کسی بڑے سے پوچھتے تھے, اب ذرا سا بھی لفظ ہو اس کا مطلب پوچھنا کچھ بھی چیز ہو فوراً گوگل, اور وہ بڑی تفصیل سے. میں نے دیکھا کہ کسی اور نے بھی یہ تلفظ والا ایک بنایا ہے ایک پروگرام. اچھا بات لوگوں کا دل دکھتا ہے, بات لوگوں کا جب غلط تلفظ سنتے ہیں تو دل دکھتا ہے ان کا. اچھے پریشان مذہبی شاعری میں غلط تلفظ آتا ہے نا, تو اس میں زیادہ یا کوئی بھی شاعری ہو تو جب وہ غلط تلفظ یا کوئی لفظ غلط مان دیا جائے, غلط وزن پہ مان دیا جائے. شاعری کے علاوہ بچوں کو آگے انہوں نے مائک پکڑا دی ہے, وہ لفظ ہے کہ اصل لفظ ہے دراصل, تو وہ کسی نے ایک سافٹ ویئر بنایا ہے یا کوئی پروگرام بنایا ہے اس نے کہ جس میں وہ تلفظ وہ بتا رہا, تو وہی اس لفظ اتفاق سے اس نے اس کو ڈالا تھا اصل پہ. تو کسی نے اس پہ اعتراض کیا کہ یہ تو جناب ہم تو دلی والے ہیں, ہم تو زندگی بھر اصل بولتے ہیں, سواد پر وزن تو اور سواد پہ زبر, تو یہ اصل کہاں سے آ گیا. تو میں نے کہا کہ بیوی آپ ہوں گی دلی والی, لیکن آپ کے غالب میں تو کہتے ہیں یا تو بندے کا مسل میں دونوں ایک ہیں, تو اس نے تو اصل ہی لکھا ہے. اور بولنے میں بہت سارے لوگ فرق ہو جاتے ہیں, اور بعض روانی میں ہم غلط لفظ بول بھی جاتے ہیں. اچھا آپ ایسا ہم کرتے ہیں کہ ایک دو آپ سے کلام اور سن لیں, تو پھر اس کے بعد اجازت لیں گے اپنے ناظرین سے. تو اچھا ایک دو کاموں کا میں اور بتاؤں گا. ایک تو ہم نے یہ کنسائز 2 جلدوں میں آ رہی ہے ہماری انشاءاللہ. پہلی جلد اس مہینے کے آخر تک چل جائے گی, اور دوسری جلد بھی ہم جولائی میں شروع کریں گے. اس کی پبلسٹی بھی تیار ہو گئی ہے, پبلسٹی بھی فیس بک وغیرہ پر ہی کرتے ہیں سوشل میڈیا پہ. اور پھر ہم نے ایک یگانہ کی فرنگ چھاپ دی ہے. یگانہ کے الفاظ میں جو ایسے الفاظ جو ان کے مخصوص پس منظر کے تھے یا ان کے خاص لفظ تھے, وہ یگانہ کی فرنگ یگانہ آ گئی ہے, فرنگ غالب آ گئی ہے. لیکن جو 3-4 فرنگیں اس وقت پائپ لائن میں ترتیب ہے, اس میں فرنگی جوش تیار ہے, وہ کسی بھی وقت پریس جا سکتی ہے. اب یہ وقت ایسا ہے کہ نا جون میں بجٹ وغیرہ سب ختم ہو رہے ہوتے ہیں, جولائی میں نیا بجٹ ملے گا, تو اس میں انشاءاللہ فرنگی جوش تیار ہے, فرنگی انیس تیار ہے, اور فرنگی میر پہ کام ہو رہا ہے. فرنگی داغ بھی کمپائلیشن ہو گئی ہے, اور فرنگی میر بھی مطلب فرنگی داغ بھی چل جائے گی. اور فرنگی میر والے صاحب جو ہیں وہ ہمیں جیسے ہی مسودہ ہمارے حوالے کریں گے, ہم اسے بھی مطلب یہ وہ لفظ ہیں جو وہ لفظ ہیں جیسے انہوں نے زیادہ استعمال آمد کربلا کے نیستہ میں شعر کی ابھی انیس کا مصرع ہے, تو اب وہ لوگ پوچھیں گے نیستہ کیا, یہاں پہ شعر سے کیا مراد ہے, کون کس کے بارے میں یہ. تو انیس کی اپنی تلمیحات ہیں یا مذہبی شاعری کی اپنی تلمیحات ہوتی ہیں, تو وہاں پر پھر وہ جیسے نیستہ کے معنی لکھے جائیں گے, اور یہ بھی لکھا جائے گا کہ یہ کس شعر میں استعمال ہوا, وہ شعر کس مرثیے میں ہے, اس مرثیے کے کس صفحے پر ہے اور کس بند میں. تو وہ ایسے فرنگی غالب بھی ہم نے مطلب کیے کہ وہ دیوان غالب کا ایک ہم نے نسخہ لے لیا جو فرغتی سند نے چھاپا ہے, جو آسانی سے سب کے دسترس میں بھی ہے, اس کی قیمت بھی بہت کم ہے. اچھا تاکہ دیوان غالب کو صفحہ نمبر لکھنا ہے وہاں پر 21 صفحے پر ہے یہ غزل, تو ظاہر اس دیوان غالب کے کم از کم اس کو 100 طرح کے ایڈیشنز تو بازار میں ہوں گے نا, تو کسی ایک کو ہمیں معیار بنانا پڑے گا, تاکہ جب آپ اس کو کنسلٹ کرنا چاہیں آپ کہیں کہ مجھے مل نہیں رہا ہے کون سا دیوان کس نسخے میں ہے, تو آپ کو ہم نے وہاں پہ لکھ دیا کہ یہ فلاں نسخے کو ہم نے استعمال کیا, اور آپ بھی اسی نسخے میں تلاش کریں. تو اب یگانہ کا آسان تھا کام, کیونکہ یگانہ کی کلیات ایک ہی چھپی ہے, کلیات یگانہ, اور اس میں مشہور خواجہ صاحب نے جو آخر میں ایک فرنگی یگانہ شامل کی تھی, تو ہم نے وہ خواجہ صاحب کے ہی کام کو بنیاد بنایا, اور اس میں ہم نے وہ لفظ بھی شامل کر دیے یگانہ کے جو ہماری لغت میں استعمال ہوئے تھے. تو وہ آلموسٹ ڈبل ہو گیا کام, لیکن ہم نے چونکہ بنیادی کام خواجہ صاحب کا تھا, مشہور خواجہ صاحب کا, تو وہ ہم نے مشہور خواجہ صاحب کے ہی نام سے شائع کیے,
اور اس کے لیے باضابطہ طور پر ہم نے ان کے بھائی سے پہلے ہم نے ان کے بیگم سے کوشش کی اجازت لینے کی، پھر پتہ چلا کہ تمام اس طرح کے جو رائٹس ہیں، جو معاملات ہیں، وہ بھائی صاحب دیکھتے ہیں، ان کے طارق خواجہ صاحب. پھر ان سے رابطہ کیا، انہوں نے کہا کہ جو بھی کتاب آپ کو بھائی جان کی چھاپنی ہے آپ چھاپ لیں، میری طرف سے اجازت میں. تو اس طرح سے لوگ مدد بھی کرتے ہیں. ایسے یہ دیوانہ یہ فرنگ غالب بھی پہلے چھپی ہے یہ انڈیا میں، لیکن ایک تو جو فرنگ غالب تھی عرشی کی، وہ اس میں زیادہ انہوں نے فارسی کلام کی وہ فرنگ ہے. ایک محاورات غالب چھپی تھی نریش کمار شاہ کی، اور ایک اور بھی لغات غالب کے نام سے بھی چھپی. لیکن ہم نے یہ کیا کہ جو نوائے سروش کے نام سے غالب کی ایک شرح لکھی گئی تھی، غلام رسول مہر نے لکھی تھی، تو ہم نے مہر صاحب کے بیٹے سے رابطہ کیا اور ان سے ہم نے کہا کہ اس میں جو ہر شعر سے پہلے انہوں نے مشکل الفاظ لکھے، یہ اگر ہم اس کو ترتیب دے دیں الفابیٹیکل آرڈر میں تو یہ ایک فرنگ بن جائے گی. تو انہوں نے کہا کہ بڑے شوق سے آپ اس کو چھاپیں، اور اگر ہمیں باقاعدہ اس کا اجازت نامہ تحریری ہمیں بھیجا. اور جس پبلشر نے نوائے سروش چھاپی تھی اس نے بھی ہمیں تحریری اجازت نامہ دیا کہ ہماری طرف سے اجازت ہے. تو میرا مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ ہمارا سرکاری ادارہ ہے تو ہم بغیر اجازت کی پرمیشن کے کام نہیں کر سکتے. حالانکہ آپ جلدی امیر کی فرنگ میں بتا رہا ہوں نا، آپ کو یہ غالب کی تھی انڈیا میں چھپی نہیں تھی اس نوعیت کی چیزیں، لیکن ہم ان کو ایز اٹ از نہیں چھاپ سکتے کیونکہ پھر یہ دو کاپی رائٹس کے مسائل ہیں. تو ویسے بھی یہ اصولی اخلاقی طور پہ بھی غلط ہے کہ آپ کسی کی چیز بغیر اجازت کی چھاپ لیں. لوگوں نے کہا کہ جہاں انڈیا میں چھپی ہے چھاپ لو یار، کچھ نہیں ہوتا. میں نے مجھے معلوم ہے کوئی نہ کیس ہوگا نہ کچھ ہوگا، لیکن یہ کہ اخلاق کے طور پر غلط ہے یہ بات، اور میں اس کو خود نہیں پسند کرتا. تو پھر سرکاری پوزیشن پہ بیٹھ کر آپ اس طرح کے کام کریں تو بہت زیادہ غیر اخلاقی ہوتا ہے. دوسرے لوگوں کو بھی اور بھی آپ کے پاس کچھ کام ہے جو کرنے کے ہیں. تو ابھی ایک ہم نے اور فرنگ بنائی ہے جو اردو کے سلیبس میں مشکل الفاظ ہیں. ہم نے اس کے لیے 4 صوبوں کے بورڈز، وفاقی اسلام آباد کے وفاقی بورڈ ہے وہ، اور یہ جو اے لیولز او لیولز کی جو اردو کی کتابیں ہیں وہ سب جمع کی، اور ان میں جو مشکل الفاظ مانگے تھے ان کو الفابیٹیکل آرڈر میں کر کے ایک فرنگ طلبہ بھی تیار کی ہے. بہت اچھا، یہ تو بہت اچھا. تو وہ بھی انشاءاللہ 5-6 مہینے میں فرنگ طلبہ آ جائے گی. تنسائز لغت کی دوسرا والیوم آ جائے گا، اور یہ مطلب داغ اور انیس اور جوش یہ 3 تو بالکل ایک ہی. اور داغ مطلب میر کا بھی اگر ہم مسودہ مل جائے گا تو وہ بھی چھپ جائے گا انشاءاللہ. ایک اور کتاب بھی میں چھاپنا چاہ رہا ہوں لیکن وہ ابھی تک میرے مسودہ موصول نہیں ہوا. وہ اسلام آباد میں ایک اسکالر ہیں، انہوں نے ہمارے لغت بورڈ کی جو لغت ہے اس پر PhD کیا. اچھا. تو میں نے ان سے گزارش کی تھی کہ وہ آپ ہمیں مسودہ دے دیں تو ہم اردو لغت بورڈ سے چھاپ دیں گے. تو انہوں نے کہا کہ اس میں کچھ ایسی بھی چیزیں ہیں جو شاید آپ ناگوار میں کہیں تنقید بھی کی ہے. میں نے کوئی مسئلہ نہیں، علمی کاموں میں اگر آپ نے اس کو ایک علمی طور پہ تنقید کی ہے، کوئی ذاتی مسئلہ بنا کے نہیں کیے تو اس کو وہ تو اچھی بات دور کرنا چاہیے. اور اس پر تنقید تو اچھی چیز ہے، تنقید وغیرہ وہ ہماری بنائی کے لیے اگلے ایڈیشن میں ہمیں ان کو دیکھنا چاہیے. اور بہت لوگوں نے ہماری لغت کے سلسلے میں لکھا بھی ہے جس میں انہوں نے تنقیدی طور پہ بھی اس کو دیکھا ہے. شمس الرحمان فاروقی نے لکھا ہے، رشید احمد خان نے لکھا ہے، اور بھی اسکالرز ہیں جنہوں نے اشارہ یہ کی ہے کہ یہ فلاں لفظ ہے، اس کے یہ معنی نہیں ہے، اس کے یہ معنی بھی، اور یا اس کے یہ فلاں معنی نہیں لکھے گئے اس کے، یا انہوں نے کوئی مثال بھی پیش کی ہے اس کی. اس طرح سے تو چیزیں بہتر ہوتی ہیں، ان کا خیر مقدم کرنا چاہیے. یہ جو اتنے اہم کام ہو رہے ہیں تو کوئی شاعر ادیب اگر وزٹ کرنا چاہیں ان کے لیے علاوہ بلکہ میں نے تو اپنے یہ 2-2.5 سال کے دور میں اپنے ادارے میں تقریباً 10,000 کتابوں کا اضافہ کیا ہے، اور وہ بھی بلا قیمت بغیر کسی. 10,000 کتابوں کا تو اضافہ کیا ہے. لائبریری میں جو پڑھنے والے ان کا بھی اضافہ ہوتا ہے نہیں؟ وہ اصل میں ہمارے یہاں یہ بدقسمتی ہے، اور اب میں کوشش یہ کر رہا ہوں کہ ہمارے یہاں نیچے ایک کمرہ ہے، بہت بڑا ہال ہے، اور وہ ضائع ہو رہا ہے. وہاں پہ صرف اسٹاک رکھا ہوا ہے. تو میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اس اسٹاک والے کمرے کو بھی اسٹاک کہیں اور منتقل کر دیا جائے. اسٹاک تو کسی بھی اسٹور میں رکھا جا سکتا ہے،
اتنا बड़ा हॉल हमारे पास मौजूद है, तो उसको रीडिंग रूम बनाया जाए और वहाँ पर मतलब किसी एक और अदारे के सरबराह ने मुझे एक दफा बताया था कि भाई ये जो मैंने सवाल भी इसीलिए पूछा था आपसे, वो कहने लगे कि स्टूडेंट नहीं आते, यानी कि इन किताबों को पढ़ने नहीं आते, और अगर क्योंकि एसी वैसी का इंतजाम होता है हमारे यहाँ, तो स्टूडेंट अपने नोट्स और अपना वो लेकर आते हैं, फिर बैठ के यहाँ पढ़ लेते हैं, तो वो भी अच्छा है, वो भी अच्छा है, लेकिन रुझान उनका बढ़ाएं, जो है ना उसको तरजीह दें मेरे ख्याल में। वो अगर रीडिंग में बनाने में कामयाब हो जाऊंगा तो मेरा ख्याल है कि फिर स्टूडेंट जाएंगे, और फिर कराची यूनिवर्सिटी में, उर्दू यूनिवर्सिटी में और दूसरे जामियात में भी उर्दू में भी बहुत सारा रिसर्च वर्क होता है, बहुत सारी चीजों में उनको पता ही नहीं है कि इतनी बड़ी लाइब्रेरी बाबा उर्दू की किताबें भी उसमें मौजूद हैं, और 1800 किताबें तो ऐसी हैं। आप इसके ज्यादा तशहीर करें ना कि बीच में हमें हुकूमत ने कहा था कि आपको कोई प्रोजेक्ट बनाया था कि जिससे ये जो नादिर किताबें आपके पास है ये और लोगों तक पहुंच सके, तो हमने उसको स्कैन करने का और उसको ऑनलाइन करने का एक मंसूबा बनाया था, पेश किया था, लेकिन वो बजट वगैरह उसका अप्रूव नहीं हुआ। तो वो अगर हो जाता तो ये 1800 किताबें हमने कैसी आइडेंटिफाई की अपने लाइब्रेरी में, और उनको एक अलग गोशे में रखा है, गोशे नवादरात के नाम से, जो 1920 से पहले की छपी हुई किताब है। उसमें 1811 का वो नुस्खा भी है कुल्लियात मीर का, जो पहला फोर्ट विलियम कॉलेज ने छापा था 1811 में, 1810 में मीर का इंतकाल हुआ है, तो एक साल के बाद, और वो सबसे मुस्तनद नुस्खा समझा जाता है, लोग उसको ढूंढते फिरते हैं और हमारी लाइब्रेरी में वो नुस्खा मौजूद है। तो ऐसे बेशुमार है, तो मतलब दबीर का जो मर्सियों का था एक दफ्तर मातम, वो 20 जिल्दें उसकी कहीं नहीं किसी एक लाइब्रेरी में मौजूद नहीं है। जी बस ये अब इसको तो हम मौजूद को खत्म करते हैं, तो आपसे एक दो कलाम आपका सुनते हैं, उसको एक नज़म तो आगे होगा जी इरशाद बताइए। फिर बदल के चंद अशआर, इरशाद कि नया है या पुराना रास्ता है, नया है या पुराना रास्ता है, ये जैसा भी है मेरा रास्ता है। नया है या पुराना रास्ता है, ये जैसा भी है मेरा रास्ता है। खुला ये राज मंजिल पर पहुंचकर, खुला ये राज मंजिल पर पहुंचकर, मंजिल से तो अच्छा रास्ता है। खुला ये राज मंजिल पर पहुंचकर, कि मंजिल से तो अच्छा रास्ता है। कभी जाता था जो सहरा की जानिब, कभी जाता था जो सहरा की जानिब, वही अब मेरे घर का रास्ता है। क्या कलमा याद आ गया आपको? कलमा में किताब तशरीफ लाए थे, ये शेर जो है सहरा की जानिब, कभी जाता था जो सहरा की जानिब, वही अब मेरे घर का रास्ता है। किसी दिल तक पहुंचना हो तो यारो, किसी दिल तक पहुंचना हो तो यारो, मोहब्बत सबसे सीधा रास्ता। क्या कहने, किसी दिल तक पहुंचना हो तो यारो, मोहब्बत सबसे सीधा रास्ता है। बदल जाए जमाने भर का रास्ता, बदल जाए जमाने भर का रास्ता, जो मेरा रास्ता था रास्ता है। बदल जाए जमाने भर का रास्ता, जो मेरा रास्ता था रास्ता है। वहीं पे सब भटक जाते हैं आकर, वहीं पर सब भटक जाते हैं आकर, जो सबका देखा भाला रास्ता है। वहीं पे सब भटक जाते हैं आकर, जो सबका देखा बाला रास्ता है। तेरे ख्वाबों से आंखें हैं मुनव्वर, तेरे ख्वाबों से आंखें हैं मुनव्वर, तेरी यादों से दिल आरास्ता है। तेरे ख्वाबों से आंखें हैं मुनव्वर, तेरी यादों से दिल आरास्ता है। सभी की अपनी अपनी मंजिलें हैं, सभी की अपनी अपनी मंजिलें हैं, सभी का अपना अपना रास्ता है। नया है या पुराना रास्ता है, ये जैसा भी है मेरा रास्ता। एक और नज़म की तशरीह। जहाँ में आए ना कोई कमी मोहब्बत की, जहाँ में आए ना कोई कमी मोहब्बत की, सदा लगाता रहूंगा यूं ही मोहब्बत की। जहाँ में आए ना कोई कमी मोहब्बत की, सदा लगाता रहूंगा नहीं मोहब्बत की। ये दिल जो बाग की सूरत महक रहा है मियाँ, ये दिल जो बाग की सूरत महक रहा है मियाँ। कभी खिली थी यहाँ एक कली,
محبت کی. یہ دل جو باغ کی صورت مہک رہا ہے میاں، کبھی کھلی تھی یہاں ایک کلی محبت کی. نہ جانے کتنے ہی لمحے پلک پہ ٹھہر گئے، نہ جانے کتنے ہی لمحے پلک پہ ٹھہر گئے. کسی نے بات جو چھیڑی کبھی محبت کی، نہ جانے کتنے ہی لمحے پلک پہ ٹھہر گئے. کسی نے بات جو چھیڑی کبھی محبت کی. رکھا ہے ایک ہی معیار ہر محبت میں، رکھا ہے ایک ہی معیار ہر محبت میں. سو جس کسی سے بھی کی ایک سی محبت کی. رکھا ہے ایک ہی معیار ہر محبت میں، سو جس کسی سے بھی کی ایک سی محبت کی. تھا پہلی پہلی محبت کا نشہ خوب مگر، تھا پہلی پہلی محبت کا نشہ خوب مگر کچھ اور بات ہے اس آخری محبت کی. تھا پہلی پہلی محبت کا نشہ خوب مگر کچھ اور بات ہے اس آخری محبت کی. یہ شہر دل کے مکینوں کو خوب ہے معلوم، یہ شہر دل کے مکینوں کو خوب ہے معلوم. ہر ایک پہ کھلتی نہیں ہے گلی محبت کی. یہ شہر دل کے مکینوں کو خوب ہے معلوم، ہر ایک پہ کھلتی نہیں ہے گلی محبت کی. نہ مال و زر کی تمنا اسے، نہ مال و زر کی تمنا، نہ مال و زر کی طلب پھر اسے ہوئی کوئی، نہ مال و زر کی طلب پھر اسے ہوئی کوئی جسے نصیب ہوئی ہے پری محبت کی. نہ مال و زر کی طلب پھر اسے ہوئی کوئی جسے نصیب ہوئی ہے پری محبت کی. جب آئینے میں نظر آئے کوئی اور ہی شخص، جب آئینے میں نظر آئے کوئی اور ہی شخص ہے پہلی پہلی علامت یہی محبت. جب آئینے میں نظر آئے کوئی اور ہی شخص ہے پہلی پہلی علامت یہی محبت کی. وہی تو جان سکے گا ہمارا حال اپیل، وہی تو جان سکے گا ہمارا حال اپیل. وہ جس نے ہجر سہا یا کبھی محبت، جس نے ہجر سہا یا کبھی محبت، وہی تو جان سکے گا ہمارا حال اپیل. وہ جس نے ہجر سہا یا کبھی محبت کی. جہاں میں آئے نہ کوئی کمی محبت کی، سدا لگاتا رہوں گا یہی. بہت اچھا، بہت اچھا. آج ہمارے شاعر تھے ہمارے ساتھ جناب عقیل عباس جعفری صاحب. آپ نے ان کی علمی اور ادبی باتیں سنی اور اس کے ساتھ ان کا بہت عمدہ کلام سنا. اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت لیتے ہیں. آئندہ پھر کسی معزز شاعر کے ساتھ حاضر ہوں گے. اللہ